अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। तफसीर सूरह हूद आयत नंबर 63 से। जैसा कि पिछली उसमें तफसीर में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ज़िक्र तक पहुंच गए थे, और हम वही पढ़ रहे थे कि किस तरह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने का और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराने के लिए ये दावत दी। लेकिन उनकी कौम ने जो है उसी तरह का तकब्बुर और उसी तरह की ज़िद और सरकशी दिखाई जैसे कि इससे पहले की कौमों ने दिखाई थी। जैसे कि अभी हमने इससे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने भी ऐसा ही किया था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कि उनके भी कौम के जो सरदार और बड़े थे उन्होंने इनकार किया, और बाकी लोगों ने भी इसी तरह उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी, लेकिन दिल में, क्योंकि हक़ बात जो है वो दिल तक पहुँचती ज़रूर है, और अगर कोई शख्स खुलूस के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हो, तो उसकी ये बेगर्ज जो कोशिश होती है ना, ये ज़रूर सोचने पे मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हारी बातें जो हैं वो हमें शक में डाल देती हैं, यानी जिससे हम बेचैन तो हो जाते हैं, लेकिन हम तुम्हारे कहने पे अपने बाप दादा की जो तौर तरीक़े हैं, जिनकी वो इबादत करते थे, उनको छोड़ नहीं सकते। इसके जवाब में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ौला, उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, और आए तुम, क्या देखा तुमने या क्या गौर किया तुमने, इन अगर कुंतु हूँ मैं अला बय्यिनतिन, एक वाज़े दलील पर, मैं रब्बी, अपने रब की तरफ से, व आतानी, और उसने अता की हो मुझे, मिन्हु, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत, फमन, तो कौन, यंसुरुनी, मदद करेगा मेरी, मिनल्लाही, अल्लाह से बचाने में, इन अगर असई तो हूँ, नाफरमानी की मैंने उसकी, फमा, तो नहीं, तजीदूननी, तुम ज़्यादा दे सकते मुझको, गैर तखसीर, सिवाय खसारा देने के। अब उन्होंने एक बड़ी जो है वो ऐसी बात की कि जिससे अगर उनको की कौम को ज़रा सी भी उनके दिल में नेकी या हिदायत की का जज्बा होता, तो वो ज़रूर अपनी इस्लाह कर लेते कि उन्होंने अपनी जो है बेगर्जी बताई। उन्होंने कहा, भाई मैं तुम्हारे दरमियान ही, वही वाली बात उन्होंने भी कही कि तुम्हारे दरमियान ही मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है, मेरी पूरी गुज़िश्ता ज़िंदगी देख लो, मेरा किरदार, मेरा अखलाक, मेरा रहना सहना, मेरे तौर तरीक़े, वो तुम्हें क्या बताते हैं मेरे बारे में कि मैं कितना एक सालेह किरदार का, एक नेक फितरत का इंसान हूँ। इस चीज़ का तो तुम्हें अंदाज़ा है ना। और फिर अब अल्लाह ताला ने, तुम इस बात पे गौर करो कि इससे पहले भी, यानी मैं जो ये दावत तुम्हें दे रहा हूँ, इससे पहले भी मेरा किरदार क्या था। मैं कभी भी तुम्हारे इन मुश्रिकाना कामों में और गलत जो तुम रास्ते पे, उन चीज़ों को मैं कभी भी नहीं पड़ा। ने मुझे बचपन से लेके मैं तुम्हारे दरमियान ही पला बड़ा हूँ। और अब ज़रा गौर करो कि एक ऐसा इंसान जो सच्ची बात कहता है, नेक फितरत है, वो एक ऐसी बात कह रहा है और अल्लाह का पैगाम लेकर आया है, तो ये सोचो कि अगर ये बात जो है ये सच्ची है, अगर जो अल्लाह की तरफ से मुझे जो ये रिसालत मिली है, अल्लाह की तरफ से जो मुझे बसीरत मिली है, जो अल्लाह पाक ने एक वाज़े मुझे अल्लाह की तरफ से जो पैगाम मिला है, जिसकी वजह से मुझे जो जिस चीज़ की कमी थी, यानी एक पैगंबर फितरतन जो है वो नेक और सालेह बचपन से ही होता है, जवानी भी उसकी बेदाग और बाकिरदार होती है, लेकिन नबूवत मिलने के बाद उसको एक लाइन और एक तरीक़ा और एक जो उसको अपने सवालों का जवाब मिल जाता है, तो उसके दिल में अल्लाह की तरफ एक रुजू करने की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन अल्लाह का पैगाम आने के बाद उसको एक वाज़े पता चल जाता है। तो उन्होंने यही कहा कि तुम अगर मुझे समझते हो कि मैं एक सच्चा और नेक इंसान हूँ, तो अब ये सोचो कि मेरे पास तो अल्लाह की तरफ से अगर
ہدایت بھی آ گئی ہے. ہاں یعنی جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ سب کچھ چھوڑ دوں میں؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ بہت بڑی رحمت ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف تو مجھے نبوت ملی ہے اللہ کی رحمت سے، دوسری طرف مجھے بصیرت ملی ہے، روشنی ملی ہے کہ مجھے سیدھے راستے کی، اللہ کے کتنا بڑا میرے پر رحمت ہے اس کی. تو میں ان سب باتوں کو چھوڑ دوں صرف تمہارے کہنے پر، تمہیں خوش کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لوں. تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو کہ تم مجھے اللہ سے بچا سکتے ہو؟ تمہاری باتیں تو ہیں ہی غلط، لیکن اگر میری بات سچی ہے جس کو تم نہیں مان رہے، جو کہ یقیناً سچی ہی تھی، لیکن تم اس کو نہیں مان رہے ہو، اور جب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سچ ہے تو پھر تم یہ بتاؤ کہ ایسی بات کے لیے جو کہ حق اور سچ ہے میں کس طرح صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے اس بات کو چھوڑ دوں؟ اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ نے اپنی رحمت خاص سے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. تو اگر اس کے باوجود بھی میں اپنی یعنی فطرت سے، میں نے کہا نا کہ جیسے کہ ایک نبی جو ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ بھی دین فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، تو میں اپنی اس نیک فطرت اور جو میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے جو رہنمائی مجھے ملی ہے، ان سب کو چھوڑ کر میں اپنی دعوت حق کو چھوڑ دوں اور تمہیں خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں، تو مجھے اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا؟ تمہاری ان باتوں سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تم مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈالنے کے چکر میں ہو. یعنی تمہاری ان باتوں سے تو یہ لگتا ہے تم میری تباہی کے در پہ ہو، کیونکہ ایک چیز جس کا مجھے پتہ چل گیا ہے اللہ کے پیغام کا، اللہ کے ہونے کا، اور اس کو جانتے بوجھتے بھی اگر میں تمہارے ساتھ دوں گا تو اس سے بھی زیادہ جو ہے میں خسارے میں، اس سے بھی زیادہ میں تباہی اور بربادی میں پڑ جاؤں گا. تو تمہاری یہ باتیں جو ہے نا کہ جو تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری اس نافرمانی کے راستے پہ میں بھی آ جاؤں، تو یہ راستہ جو ہے یہ تو صرف تباہ اور برباد کرنے والا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، ہَذِهِ، یہ ناقۃ اللہ، اونٹنی ہے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فذروها پس چھوڑ دو اس کو، تاکل کھاتی پھرے، فی ارضی زمین میں، اللہ کی، ولا اور نہ، تمسوها تم چھوؤ اسے، بسوئن ساتھ برائی کے، فیاخذکم پس پکڑ لے گا تمہیں، عذاب قریب ایک عذاب قریبی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اے میری قوم، اس کا بیک گراؤنڈ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، میں تھوڑا سا مختصراً بتا دوں کیونکہ یہاں پر ڈائریکٹ صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے اس اونٹنے کے لیے کہا. اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان کی قوم نے مطالبہ کیا، تو اس لیے اس چیز کو تھوڑا سا کچھ لوگ نئے بھی شامل ہوئے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں مختصراً کہ ہوا یہ تھا کہ جب ان ساری باتوں کے بعد وہ اپنی ضد پہ اور اسی طرح سے ڈھٹائی دکھاتے رہے، لیکن کچھ لوگ جو تھے ان کے وہ دل جو تھے ان میں ایک خیال یہ یا ایک وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے دل میں ایک بے چینی اور ایک وہ ہے، تو ان کو تھوڑی سی یہ ہوا کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہماری خیر خواہی کے لیے یہ بات ہمیں بار بار جو کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سچے اور نیک انسان ہیں. تو اس قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے تھے، ہر قوم میں آپ دیکھیں رسولوں کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے میں اور سرکشی دکھانے میں جتنا بڑے عہدے پہ یہ سردار یا بادشاہ ہوتے تھے وہ زیادہ اڑے رہتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی ساری یہ اپنا منصب، اپنی جو حیثیت ہے، پوزیشن ہے، وہ خطرے میں لگتی تھی. خیر، تو انہوں نے جب اس طرح سے کہا کہ بھئی کیا پتہ یہ صحیح کہہ رہے ہوں اور اللہ کی یہ بات کر رہے ہیں ان کی بات سچی ہو، تو اب انہوں نے کیا کیا، ایک نیا جو ہے وہ سوال کیا، ایک نیا شوشہ چھوڑا جسے کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، اور وہ معجزہ دیکھیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اسی لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
جب مکے کے لوگ آپ سے یہ بات کہتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی پہاڑ سونے کا بنا دیں، کوئی کچھ، مطلب اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو ٹال دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی بھی ان کی اس بات کا، اس مطالبے کو پورا نہیں کیا، کیونکہ جس کو ایمان لانا ہے اس کو بار بار قرآن میں ہم پچھلے کئی صورتوں سے، جو مکی دور کی آخری صورتیں ہی ہیں، ان میں دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر نشانیاں اور معجزے دیکھنے ہیں تو کائنات پہ غور و فکر کرو، ہر طرف میرے نشانیاں اور میرے معجزے بکھرے پڑے، اپنے وجود پہ ہی اگر غور کرو، ایک پودے کے اگنے پہ غور کرو، سورج چاند ستاروں ہوا کے چلنے پہ، درختوں اور بادلوں پہ، جس چیز پر دل چاہے غور کرو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے معجزے ہیں، بہت بڑے بڑے معجزے ہیں۔ ہمیں یہ اس لیے حیران کرنے لگتے کیونکہ ہم پیدا ہوتے آنکھ کھولتے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم اس چیز کے عادی نہ ہو، کیونکہ دیکھیں کوئی چیز جو ہوتی ہے نا، جو ہم روٹین میں دیکھ رہے اور کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چیز ہمیں عجیب نہیں لگتی، لیکن دوسرے کو وہ چیز عجیب لگتی ہے۔ بالکل اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی، جیسے ہم روٹی پکا رہے ہوتے ہیں، جو گھر میں سبھی پکاتے ہوں گے، تو روٹی پکاتے ہوئے ہم لوگ کس طرح سے ہاتھ سے توے سے الٹتے ہیں پلٹتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ آگ پہ بھی سیک لیتے ہیں۔ کوئی اور ہمارا بچہ یا کوئی اور کوئی مرد یا کوئی اور بھی اگر جو روٹی نہیں اس طرح سے پکاتا، وہ حیران رہتے گا، آپ کا ہاتھ نہیں جلتا، آپ کیسے کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کا عادی نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ بالکل اسی طرح یہ آسمان، اگر ہم اس پہ ہی غور کریں، تو اگر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے نا کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، ان آیات کو صرف تلاوت کر کے چھوڑ نہ دو، ان میں جو باتیں ہیں ان پہ غور و فکر کرو۔ ایک آسمان کو ہی دیکھ لو، ایک گھر کی، آپ چھوٹے سے چھوٹے گھر کی چھت کھڑی کرنے جائیں، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے، کچھ بھی نہ ہو تو کوئی کچی بھی چھت ڈال رہا ہو تو کوئی بانس یا کوئی ڈنڈے اس کو زمین میں گاڑنے پڑتے ہیں جس پہ وہ چھت پڑتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور میلوں تک پھیلا تحت نظر، سورہ ملک میں آپ دیکھیں نا، اللہ پاک نے کس طرح سے بتایا کہ جہاں تک تمہاری نظر جائے دوڑاؤ، کہیں کوئی جوڑ نہیں، کہیں کوئی ستون نہیں، کہیں کوئی سہارا نہیں۔ اسی طرح ہر چیز اللہ کی بہت بڑی قدرت اور معجزہ ہے، لیکن ہم کیونکہ اس کے عادی ہیں، ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم حیران بھی نہیں ہوتے اور شکر گزار بھی نہیں ہوتے، اللہ کی قدرت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہی بات انہوں نے جب ڈیمانڈ کی تو ان کو وہ معجزہ پورا کیا، ان کو فرمائش پہ، ان کی ڈیمانڈ پہ اللہ پاک نے ان کی بات کو سن لیا، ان کی اس جو انہوں نے شرط رکھی تھی۔ حالانکہ کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ جس کو ایمان نہیں لانا وہ معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو جس کو ایمان نہیں لانا وہ معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اور جس کو ایمان لانا ہے اس کے حق کی طرف اس کا دل راغب ہے، اس کا دل ہدایت چاہتا ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ پھر ان سب باتوں سے غور کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا فرمائش کی، انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی؟ انہوں نے کہا ایک معجزہ دکھائیں آپ ہمیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ پتھر جو ہے، چٹان جو ہے، ایک چٹان تھی، انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو ہے ایک اونٹنی زندہ نکلے۔ اب وہ اللہ کے حکم سے وہ چٹان جو تھی، وہ جو پہاڑ کی ایک چٹان تھی، ٹیلا تھا، جو بھی تھا، بہرحال وہ بیچ میں سے پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی زندہ، اور وہ پریگننٹ بھی تھی، باہر نکل کے اس نے بچہ دیا، یعنی اونٹنی بھی زندہ سلامت اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا جو کہ اس نے باہر آ کے دیا۔ کتنی بڑی نشانی ہے! ایک پتھر کی چٹان پھٹی، پتھر کے اندر تو ویسے ہی کوئی جگہ نہیں ہوتی نا، وہ پھٹی اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی اور پھر اس کا بچہ۔ اب اس کو جو ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول جو تھے حضرت صالح علیہ السلام، ان کو یہ کہا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یعنی تم اگر ایک
معجزہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ بھی تمہیں دکھا دیا گیا، اب اس کو چھوڑ دو کہ وہ زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو کسی بری نیت اور ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اب عذاب تم سے دور نہیں ہے، تمہیں پکڑ لے گا ایک ایسا عذاب جو کہ اب قریب ہی ہے، کیونکہ اب تم نے معجزہ مانگ لیا ہے اور تمہارے کہنے پہ وہ معجزہ دکھا بھی دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد انکار کرنا مطلب یہ کہ عذاب کو دعوت دینا اور پھر اس کے بعد عذاب کو آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ مہلت اور دیتا ہے بہت ٹائم، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک وہ کرتے رہے تبلیغ، کتنا بڑا عرصہ تھا، لیکن انہوں نے کیونکہ معجزہ مانگا تھا اور وہ معجزہ دکھا دیا گیا، تو اب کہا کہ اس کو بری نیت اور ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اب کیا ہوا کہ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ جو تھا، میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہی ہوں جو کہ یہاں پر نہیں ہے، وہ جہاں اس کی خوراک بہت تھی اور پانی بھی بہت پیتی تھی، تو وہ جہاں سے کھیتوں میں ادھر ادھر منہ مارتی تھی اور کھا لیتی تھی، اور جب وہ پانی پینے جاتی تھی تو پورا پانی جو ہے وہ کنویں کا پی جاتی تھی۔ اب تو لوگ بڑا پریشان ہوئے، اب کیا کریں بھائی، یہ تو اب بہت مشکل ہو گئی کہ پانی جو ہے وہ ظاہر نہیں، ان لوگوں کو اپنے جانوروں کے لیے، اپنے گزارے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے پانی نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ آئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایک دن مقرر کر لو، ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن تمہارا۔ تو جس دن اس اونٹنی کا دن ہوتا تھا وہ سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس دوسرا دن جو لوگوں کا ہوتا تھا اس دن وہ پانی پینے نہیں آتی تھی، تو یہ لوگ اپنا پانی بھر لیتے تھے، اپنا سارا کام کر لیتے تھے، تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ سرکشی سے باز نہ آئے، اور پھر اس کی ڈیٹیل آگے جب جہاں پر آئے گی تو میں اور آپ کو مزید بتاؤں گی۔ بہرحال ان کی قوم کے کچھ سرکش لوگ تھے جنہوں نے مل کے یہ باتیں، اصل میں بہت ڈیٹیل میں اس لیے بھی نہیں بتا رہی کہ پچھلی صورتوں میں بھی اس کا ہو چکا ہے ذکر، اور جو لوگ قصص الانبیاء میں وہ اور تفصیل سے وہاں بھی سن لیں گے، اور آگے قرآن میں جب آئے گا جہاں جہاں جس کا ذکر جتنی تفصیل سے اتنا بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے پلان کیا، اور انہوں نے جو ہے اس اونٹنی کو کی کونچے کاٹ ڈالی۔ کونچے کیا ہوتی ہیں؟ کونچے جو پیر کے اوپر کی جو جگہ ہوتی ہے نا اونٹ کی، وہ کاٹ ڈالی، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ گر گئی، اور جب وہ گر گئی تو انہوں نے اس کو مار ڈالا، اور جس بات سے منع کیا گیا تھا وہی کام انہوں نے کیا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی۔ وَقَالَ، تو اس نے کہا، کس نے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے، تَمَتَّعُوا، فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم، اپنے گھروں میں، 3 ایام، 3 دن، ذالکا، یہ، وعدن، وعدہ ہے، غیر مکذوب، نہیں جھوٹا ہونے والا۔ یعنی جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تو انہوں نے کہا کہ بس اب تم نے جو کام جو تم کو نہیں کرنا تھا وہ تو تم نے کر لیا ہے، اور اب میں نے تمہیں خبردار بھی کر دیا تھا کہ اب عذاب جو ہے اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تم 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، یعنی اس عذاب کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ 3 دن تک وہ جو ہے، کہتے ہیں کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے تھے، اور وہ چہرے دیکھ کر ایک دوسرے کے ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ان کا انجام قریب ہی ہے۔ تو پھر 3 دنوں کی مہلت ان کو دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ جھوٹ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح سے ان کی قوم جو تھی اس کے اوپر عذاب آیا، اور پھر کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا اور جھوٹا ہو نہیں سکتا تھا، فلما، تو جب آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، نجینا، نجات دی ہم نے، صالحن، صالح کو، صالح علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، معہو، ساتھ اس کے، برحمتن، ساتھ اپنی رحمت کے، منا، ہماری طرف سے، ومن خزی، اور رسوائی سے بھی، یومئذن، اس دن کی، ان بے شک رب آپ کا، هو القوی العزیز، بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا، یعنی
عذاب کا ٹائم آ گیا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ان پہ عذاب آئے گا، تو صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ اب اللہ کی تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے، اور اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، اور رسولوں کو بھی جب اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، حکم ملتا ہے، تو پھر وہ اور جو ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، یعنی ان کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس علاقے سے نکل جاؤ، کیونکہ یہاں پر اب عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھ جو مومنین تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو ساتھ لے کر اس علاقے سے نکل گئے، اور باقی لوگ جو تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں بچا لیا اپنی رحمت سے، ہم نے ان کو نجات دی، اور رسوائی سے بھی اس دن کی، یعنی اس دن کی جو رسوائی تھی اس سے بھی بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب زبردست طاقت والا ہے، بہت قوت والا ہے، بہت اختیارات والا ہے، اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو بھی تباہ و برباد اور ختم کر سکتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے انسان کو اصلاح کی، توبہ کرنے کی، ورنہ اس کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے۔ جیسے دنیا بسائی ہے ویسے ہی پوری دنیا کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ، ایک چنگاڑ نے، فَأَصْبَحُوا، تو ہو گئے وہ، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے منہ گرنے والے ہو کر، یعنی ایسی چیخ، ایسی چنگھاڑ تھی وہ کہ جس سے کہ وہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے عذاب کی دیکھیں مختلف ہم نے پڑھتے آ رہے ہیں نا، کس کس طریقے کا عذاب، ہوا کا عذاب، بارش کا عذاب، اسی طرح سے تیز، آپ کو معلوم ہے انسانوں کی کان جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک خاص مخصوص ایک فریکوینسی ہوتی ہے جس کو وہ سن سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی ڈسٹربنس ہو جائے اور وہ آواز، وہ نوائز جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے تو انسان کے کانوں کے پردے پھٹ سکتے ہیں، اور ان کانوں کے پردے پھٹنے کی وجہ سے وہ مر سکتا ہے۔ تو ایسی چنگھاڑ تھی، وہ ایسی چیخ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سب کے سب اوندھے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں، یعنی جب صبح ہوئی تو وہ سب کے سب اوندھے پڑے ہوئے تھے، اوندھے منہ گرے ہوئے پڑے تھے اپنے گھروں میں۔ کأن لم، گویا کہ وہ کبھی، لم یغنو، بسے ہی نہیں تھے، فیہا، اس میں، یعنی ایسا حال ان کا ہو گیا کہ جیسے کہ وہ کبھی اس میں بسے ہی نہیں تھے، اس طرح سے ختم ہوئے، نیست و نابود ہوئے۔ یعنی ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی طوفان آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے نا بڑے سے بڑے حادثات میں بھی، آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے بھائی کوئی نہ کوئی بچ گیا، کوئی زخمی، بہت اس کی حالت بڑی خراب ہے، لیکن پھر بھی کچھ سروائیو کر گئے۔ لیکن اللہ کا عذاب ایسا تھا، اور جب کبھی بھی آیا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب مومنین کو اور سب کو، آمین یا رب العالمین۔ تو وہ جب بھی وہ عذاب آیا تو کوئی بچ نہیں سکا، اسی لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو ہمیشہ اور مومنین کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا، ہمیشہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ پھر اس جگہ پہ کوئی باقی نہیں بچتا، سب تباہ و برباد ختم ہو جاتے ہیں بالکل۔ تو وہ ایسا لگتا ہے اس جگہ کو دیکھے اگر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کبھی یہ تھے ہی نہیں، اس طرح سے وہ جگہ جو ہے ان کے وجود سے خالی ہو جاتی ہے۔ الا، خبردار، انا، بے شک، سمود نے، کفرو، کفر کیا، ربہم، اپنے رب کا، الا، خبردار، بعدن، دوری ہے، سمود کے لیے۔ یعنی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس لیے کہ سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا کفر کیا، بار بار رسول کے سمجھانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے بہت ان کو نصیحتیں کی، بہت ان کو، دیکھیں ہم قرآن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ کس طرح سے، کس انداز سے ان کو اللہ کی
قدرت اور اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا اور ان کو شرک سے باز رہنے کو کہا، لیکن وہ نہیں باز ہوئے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ، اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے نا، تو اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور پھر دوری ہے سمود کے لیے، یعنی وہ اب اتنی، ان کا حال ایسا ہو گیا کہ اپنے رب سے کا انکار کرنے کی وجہ سے کہ وہ یہاں سے تو تباہ و برباد ہو ہی گئے، دور ہو گئے، آخرت میں بھی دوری ہے، جہنم میں ہے ان کا ٹھکانہ۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں، ایک دفعہ پھر مختصراً بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ تین قومیں جو تھیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، یہ تینوں قوموں کی، جس میں سے قوم عاد جو تھی وہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں احقاف کے علاقے میں آباد تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ اور پھر جب ان میں شرک عام ہو گیا تو پھر حضرت ہود علیہ السلام جو تھے ان کی طرف رسول مبعوث ہو کر آئے، اور جب ان کی بھی بات انہوں نے نہ مانی، جو اللہ کی دعوت، وہ دین کی دعوت دے رہے تھے، تو پھر یہ اس قوم پر عذاب آیا، اور حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو ساتھ لے کر عرب کے وسطی علاقے ہجر کی طرف ہجرت کر گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر ان لوگوں کی نسل بڑھی، اور ان میں کوئی مشہور آدمی سمود نام کا گزرا، جس کی وجہ سے یہ قوم سمود کہلاتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتا چکی ہوں جب ہم نے پچھلی دفعہ ان کا قصہ جب ہم قرآن میں پڑھ رہے تھے کہ یہ بڑے فن تعمیر کے ماہر لوگ تھے، اور میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے عالیشان محلات انہوں نے تعمیر کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سخت پہاڑوں کو بھی تراش کر خوبصورت مکان بنائے تھے، بڑے مضبوط تھے اور جسمانی طور پر بھی، اور بڑی یعنی اس حساب سے کریٹیو بھی تھے کہ ان کی جو کنسٹرکشن اور جو چیزیں انہوں نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے ویسی قوم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ ویسی قوم جو ہے دوبارہ اللہ پاک نے نہیں بھیجی۔ پھر اسی قوم کی طرف سے، اچھا یہ جب ان کے جو یعنی قوم سمود کے جو لوگ تھے، یعنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی ساتھ جو تھے، وہ پھر بچ کے، وہ بھی جو نیک اہل ایمان لوگ تھے وہ ان کے ساتھ نکل کر آ گئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ہی واقعہ ہم نے پڑھا ہے نا، کہ سب سے پہلے تو وہی تھے جہاں سے شرک اسٹارٹ ہوا ان کی قوم سے، پھر ان کی کوششوں کے باوجود ایمان نہ لائے، پھر اس کے بعد باقی ان دونوں پیغمبروں کا، اور ہوتے ہوتے اب ہم اس کے بعد آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی طرف۔ یہ واقعہ جو ہے کئی جگہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ خاص بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں کہیں بھی آیا ہے وہ نبیوں کے طور پہ ان کا قصہ ضرور آیا ہے، لیکن رسول کون سے، یعنی جیسے ابھی ہم ان رسولوں کو جو اللہ کا پیغام دیا اور ان کے اوپر ان کی قوم نے انکار کیا اور پھر ان پر عذاب آیا، اس طرح کا کوئی ذکر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ جہاں کہیں بھی آیا ہے وہ نبیوں کے قصے کی طور پر آئے ہیں، اور حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف، وہ اس قوم کے رہنے والے نہیں تھے۔ ابھی تک دیکھیں جتنے پیغمبروں کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، تو یہ سب اسی قوم میں، جس قوم کے میں یہ بھیجے گئے نبی رسول بنا کے، اسی قوم میں پیدا ہوئے، وہیں اپنی زندگی گزاری تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ تو لیکن صرف ایک لوط علیہ السلام ایسے تھے کہ جو کہ اس علاقے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، پلے بڑے نہیں تھے، بلکہ ایز اے نبی ان کو وہاں اپوائنٹ کیا گیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ یہاں پر جب آئے گا تو ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ تو یہاں پر ہم جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی بنیادی ڈیٹیلز ہیں وہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں مبعوث ہوئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے پھر جب ہجرت کی
تو وہاں سے ہجرت کر کے صحرائی علاقہ تھا، اس کو عبور کر کے وہ شام چلے گئے تھے. پھر وہاں پر آپ نے فلسطین کے علاقے میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا، جبکہ اس سے پہلے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ مکے میں چھوڑا تھا، جہاں پہ وہ اس کے بعد وہ آباد ہو گئے اور وہاں ان کی نسل جو ہے وہاں پہ تھی. اور حضرت لوط علیہ السلام جو کہ آپ کے بھتیجے تھے، شام کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، کیونکہ اہل ایمان جو تھے وہ اپنے رسولوں کے، اپنے نبیوں کے ساتھ وہ بھی وہ جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. تو ان کو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت سے نوازا اور ان کو اللہ کے حکم سے آمورہ اور صدوم کے شہروں کی طرف مبعوث فرمایا. یہ شہر بحر مردار کے کنارے یعنی ڈیڈ سی کے کنارے پر آباد تھے. تو قوم سمود کے بعد اب جو انبیاء رسول ہیں، انبیاء رسول وہ یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. تو یہ ان تینوں کے بعد حضرت نوح اور پھر حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام، ان تینوں کے بعد جو ذکر آئے گا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو بیچ میں آیا ہے تو وہ بطور نبی آیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کہیں بھی یہ بات نہیں بتائی گئی قرآن میں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور قوم اس نے انکار کیا اور پھر اس قوم پر عذاب بھیج دیا گیا. ایسا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ، جاءت آ گئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا ساتھ خوشخبری کے، قالو انہوں نے کہا، سلامن سلام ہو، قالا اس نے کہا، سلامن سلام ہو، فما پس نہ، لبثا وہ ٹھہرا، ان مگر، جاء وہ لے آیا، بعجلن ایک بچڑا، حنیذ بھنا ہوا. اچھا اب کیا ہوا یہ کہ وہ فرشتے جو کہ عذاب کا وہ میسج لے جا رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم پر، پہلے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ نہیں گئے بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اور وہاں پر اب آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قاعدہ تھا کہ وہ بہت مہمان نواز تھے اور مہمانوں کو کھانے پہ روکنا اور ان کو کھانا کھلانا جو ہے ان کو بہت پسند تھا، اکیلے نہیں کھایا کرتے تھے. تو انہوں نے جب ان اجنبیوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کوئی حیرانگی نہیں ظاہر کی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اجنبی جو ہے وہ وہاں سے اگر گزرتا تھا اور اگر نہ ہوتا تھا تو وہ شہر کے باہر جانے والے راستے پہ جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی کو لے کر آتے تھے، اس کو ساتھ کھانے میں شریک کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کے جو بھیجے ہوئے رسول تھے یعنی فرشتے جو تھے جب وہاں پہنچے تو اندازہ یہی ہوتا ہے اس آیت سے کہ وہ انسانی شکل میں تھے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے ہی چونک جاتے. تو وہ جب وہاں آئے تو وہ ایک خوشخبری لے کر ان کے پاس آئے تھے. وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری آگے پتہ چلے گا کہ وہ خوشخبری کیا تھی. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا سلام ہو، یعنی انہوں نے قالوا سلامہ، سلام کیا انہیں. تو انہوں نے بھی جواب میں کہا تم پر بھی سلام ہو. اور یہ سلام کرنے کے بعد وہ وہاں سے جو ہے وہ ٹھہرے نہیں بلکہ وہ کھانے کا انتظام کرنے چلے گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لے کر آئے. اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کئی فرشتے تھے، یعنی کئی، ان کو لگا کئی لوگ ہیں تو وہ ایک بچڑا جو ہے وہ بھون کر وہ لے کر آ گئے ان کے لیے. فلما پھر جب رعا اس نے دیکھا، ایدیہم ہاتھ ان کے، لا تصلو نہیں وہ پہنچتے، الہی طرف اس کے، نکرہم اجنبی سمجھا انہیں یا انجان ہوا ان سے، وَأَوْجَسَ اور چھپایا، منہم ان سے، خیفتن خوف، قالو انہوں نے کہا، لا تخف نہ تم ڈرو، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہیں ہم، الی قوم لوط طرف قوم کے لوط کی. اچھا اب کیا ہے
انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کھانا لا کے ان کے سامنے پیش کر دیا، ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کے. لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، یعنی کھانے کو چھو نہیں، کھانے کو اب کھانا لا کے رکھا ہے، ایک مسافر ہے، کچھ مسافر اگر آئے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو کھانا کھائیں گے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ تھوڑا خوف محسوس کرنے لگے، ان سے کچھ اجنبیت کا احساس ہوا انہیں، اور وہ خوف سا محسوس کرنے لگے. یہاں پر جو لفظ ہے او جیسا اور خیفہ، یہ یعنی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ یعنی انہوں نے اپنے اس خوف کو ان سے چھپایا. پھر انہوں نے کس بات، اچھا یہ بتائیں کہ خوف کیوں محسوس کیا؟ خوف دو باتوں کی وجہ سے خوف محسوس کیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ ان کو ہوا کہ مہمان اگر کھانے کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، آکے بیٹھے ہیں اور کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو یہ کسی دشمنی یا کوئی نقصان پہنچانے کی غرض سے تو نہیں آئے. اور اس سے بھی زیادہ جو ہے ان کو جو ظاہر پیغمبر تھے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی کوئی اور مخلوق ہے اور فرشتے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہو گیا، اور فرشتوں کا سوچ کے ان کو دل میں یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ عذاب میری قوم کے لیے یا کوئی ایسی خبر لے کر تو نہیں آئے. تو اس چیز کا ان کو خوف محسوس ہوا. اللہ کے رسول تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ جو ہے کھانا نہیں کھا رہے تو یہ فرشتے ہی ہیں، اور فرشتوں کا اس طرح سے انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالات میں ہی ہوتا ہے. اس لیے ان کو اصل خوف یہی تھا کہ کہیں آپ کے گھر والوں یا آپ کی بستی کے لوگوں یا خود آپ سے، دیکھیں ہم جس طرح کے ہم لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے باوجود اور اپنی چھوٹی چھوٹی جو بھی نیکیاں اور اچھے کاموں کے پہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ اللہ کے رسول اتنے نیک اللہ کے بندے ہوتے تھے، لیکن وہ کتنا خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہم میرے لیے ہی نہ، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں سرزد ہو گئی، یا میرے گھر والوں سے یا میری قوم سے جس کی گرفت کے لیے یہ فرشتے آئے ہیں. تو اب کیونکہ وہ یہ بات، اس سے ہمیں یہ زیادہ اسٹرانگ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت میں جو بات انہوں نے کہی تو وہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم اس لیے ہم کھانا نہیں کھا رہے، بلکہ وہ سمجھ گئے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کے لیے. یعنی تم یہ تو سمجھ گئے ہو کہ ہم فرشتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ گئے ہو کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب یا پیغام لے کر آئیں، لیکن یہ تمہارے لیے نہیں ہے، نہ تمہاری قوم کے لیے، بلکہ یہ قوم لوط کے لیے. اچھا، اب قوم لوط کے لیے جو لے کر آئے تھے وہ عذاب، مطلب لے کر جا رہے تھے، وہ بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آئے اور جو خوشخبری انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنانے کے لیے آئے ہیں، تو وہ خوشخبری انہوں نے سنا دی. اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تو ہو چکی تھی، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام جو تھیں وہ اس وقت تک بے اولاد تھیں، اور اس بنا پر ان کا دل بہت دکھی تھا اور بہت غم تھا ان کو اس بات کا. تو ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں یہ خبر سنائی کہ تمہیں صرف اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ یہ بتایا کہ اس کے بعد بیٹے کے بعد پوتا بھی یعقوب علیہ السلام جیسا عالی شان پیغمبر ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے یہ وامرأتہ اور اس کی بیوی قائمتن کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا پس خوشخبری دی ہم نے اسے باسحاق اسحاق کی، ومن ورائی اور پیچھے یا بعد میں اس کے اسحاق کے یعقوب علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ڈبل خوشخبری بھیجی تھی. یعنی ایک تو یہ کہ اتنے عرصے کے بعد ظاہر ہے حضرت سارہ جو تھیں وہ پہلی بیوی تھیں،
اور انہوں نے ہی حضرت حاجرہ سے جو کہ ایک لونڈی تھی ان سے شادی کروائی تھی، اور پھر حضرت حاجرہ کے یہاں اولاد ہو گئی اور ان کے یہاں نہیں ہوئی، تو اس بات کا ان کے دل کو بہت غم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جب خوشخبری پہنچائی کہ نہ صرف یہ کہ ایک بیٹے کی جو کہ اسحاق علیہ السلام ہے، بلکہ اس بیٹے کے بعد یعقوب علیہ السلام جو کہ ان سے بھی یعنی ایک بہت بڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد ایک لگاتار ایک سلسلہ چلا جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، تو یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو وہ ہنس دیں، کھڑے ہو کے وہ سن رہی تھی، تو وہ ظاہر مہمانوں کے پاس تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پردے میں آڑ میں کھڑی وہ بھی سن رہی تھی، تو وہ ہنس پڑی، اور ہنس کے خوشی سے وہ کیا کہنے لگی جب یہ خوشخبری انہوں نے سنی کہ ایک بیٹے اور ایک پوتے کی، تو وہ کہنے لگی قالت، وہ کہنے لگی یا ویلتی یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، الیدو، کیا میں جنم دوں گی، وانا، اور جبکہ میں عجوزن، عاجز ہوں، وہذا، اور یہ بعلی، شوہر میرا، شیخن، بوڑھا ہے، انا، بے شک، ہاذا، یہ تو لشیء عجیب، البتہ ایک عجیب سی چیز ہے، عجیب بات ہے۔ اب یہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہائے افسوس مجھ پر؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہر زبان کے کچھ محاورے، کچھ باتیں ہوتی ہیں، جیسے اردو میں اکثر لوگ کہتے ہیں ہائے تیرا بیڑا غرق ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا ہائے افسوس مجھ پر کسی بات پہ، تو انہوں نے خوشی کی انتہا میں نا ایک دم مطلب ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہائے افسوس مجھ پر، میری حالت دیکھو، میں تو ایک بوڑھی عورت، میرا شوہر بوڑھا، میں عاجز ہوں۔ عاجز کا مطلب کیا؟ عجوز، یعنی بوڑھی عورت ہوں نا، یا ایسی عاجز ہونا کہ اب اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک سرٹن ایج کے بعد جو بچوں کے پیدا ہونے کا جو سلسلہ ہے، جو پیریڈز ہیں، یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے عورت کا، تو وہ ظاہر ہے اس کے بعد بچے ہونا بظاہر تو ناممکن ہے نا۔ تو خوشی کی انتہا، خوشی کی، ظاہر ہے اللہ کا پیغام اللہ کے فرشتے بتا رہے ہیں، تو اس میں شک و شبے کی تو کوئی گنجائش تھی ہی نہیں، مگر ہمارے خوشی کے جیسے الفاظ منہ سے نہیں نکلتے، کتنی بڑی اتنے سالوں کی بے اولادی کے بعد اس عمر میں جب کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے ایسی خوشخبری ملی، تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ بے رب جملے کہ میں تو عاجز ہوں، یا مجھ میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس سے بچہ ہو سکے، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، اب بوڑھا ہو چکا ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ جیسے اکثر کوئی بہت بڑی خوشخبری ہوتا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا، ہم کہتے ہیں نا سچ بتاؤ، سچ ہو، واقعی سچ ہے، کیسے ہو گیا یہ، اس طرح کہتے ہیں نا، بالکل یہی کیفیت ان کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا اتعجبینا، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، حکم سے اللہ کے، رحمت ہو اللہ، اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی، علیکم، تم پر، اہل البیتی، گھر والوں، انہو، بے شک وہ، حمید، تعریف والا ہے، مجید، بزرگ والا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے پیارا انداز اور کتنا انہوں نے فرشتوں نے کتنے پیارے طریقے سے ان کو یہ بات سمجھائی، اور کہا کہ کیا اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے کاموں میں تم اس طرح کی بات سوچ رہی ہو کہ یہ عجیب ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کرنے پہ قادر ہے، تو اس پہ تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہوں اور تمہارے گھر والوں پر ہوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ کتنا پیارا ہے کہ یعنی فرشتوں نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی ولادت کی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت یعقوب یعنی پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی اللہ کی طرف سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں بی بی ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے جا کے چھوڑا تھے وہاں مکے میں، جہاں اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی۔ دیکھیں اللہ کی حکمتیں اور اللہ کے فیصلے، اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پیغمبر تھے، ان کو حکم دیا گیا، وہ اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے تو ایک دفعہ سوال نہیں کیا وہاں کیسے چھوڑوں، کون دیکھے گا، اس بیابان میں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، لیکن
وہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی تھی دوبارہ سے، اور وہاں پر دوبارہ آبادی ہونی تھی اس جگہ پہ، اس لیے وہاں چھوڑا گیا تھا۔ یہ تھی اللہ کی حکمت۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو وہ کیوں پھینکا گیا تھا؟ تاکہ وہ وہاں سے نکال کے ایک ایسے خاندان میں وہاں رہے جہاں پہ ان کی تربیت ہوئی، انہوں نے بادشاہ اور ان کے دربار کے اور وہ سارے طور طریقے اور تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب کہ وہ وہاں کے بادشاہ بنے۔ تو اللہ کی حکمتیں اور اللہ کے فیصلے اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت، دیکھیں درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں نا، تو اہل بیت کا مفہوم اب بہت واضح ہو کر سامنے آیا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں جو اہل بیت کا مطلب تھا وہ حضرت سارہ اور حضرت سارہ کی جو اولاد تھی اس کے بارے میں بات کی جا رہی، کیونکہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پر اور اے نبی کے گھر والوں تم پر، اور اے نبی آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اور بہت بزرگی والا ہے۔ قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت بی بی سارہ کی عمر کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں ہے، مطلب کہ کتنی عمر تھی، لیکن بائبل میں جو ہے وہ ان کی عمر جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، اور حضرت بی بی سارہ جو تھیں وہ 90 سال کی تھی۔ تو اس عمر میں ظاہر ہے عام طور سے کیا ہوتی ہی نہیں ہے امید کہ اس عمر تک اگر کوئی پہنچ گیا کہ اس کے بعد اس کی یہاں اولاد ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر جو ہے کسی مرد کے بغیر، کسی شادی کے بغیر، کسی اس کے جو ہے اللہ کی طرف سے اولاد دی گئی، تو یہ اللہ کے فیصلے تھے۔ فلما، تو جب ذہبا چلا گیا، ان ابراہیم علیہ السلام سے، الرعو خوف، وجاءتہ اور آ گئی اس کے پاس، البشرا خوشخبری، یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط کے بارے میں۔ جھگڑے کا جو لفظ ہے نا یہاں پر اس کا مفہوم ذرا اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور بندہ بھی کون؟ اللہ کا انتہائی نیک اور جلیل القدر اللہ کا پیغمبر، جس کو کہ اللہ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا، تو اللہ کا دوست۔ تو یہ جھگڑا جو تھا یہ ایسا تھا کہ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے اصرار کر رہا ہے اور اللہ کو سے بار بار یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم لوط پر سے عذاب ٹال دیا جائے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے، اور اس کے جرائم اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکے گی۔ مگر بندہ پھر یہ بھی یہی کہہ جاتا ہے، کیونکہ بڑے نرم دل تھے وہ، کہ پروردگار اگر تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے ذرا سا مہلت اور دے دے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ تو قرآن میں تو اتنی تفصیل اس آیت کی نہیں ہے، لیکن تورات میں اس کا قصہ جو ہے، اس بات کا، اس واقعے کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ اس کو مختصراً میں اس طرح بتا سکتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس تو ہم یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ہم عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ تم کیا ہے ایسی ان بستیوں کو ہلاک کر دو گے جہاں پر 50 آدمی جو ہیں وہ نیک اور راست باز ہوئے، تو پھر بھی کیا ہلاک کر دو گے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، پھر انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا، لیکن وہاں پر اتنے لوگ نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ان کا سوال اور پھر جواب، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ ظاہر فرشتے اپنی مرضی سے تو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب تھا وہ ان کو مل رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی وہ نہیں چھوڑی اور اصرار کرتے رہے، اور کہا کہ اگر 40 آدمی ہوں تو کیا پھر بھی ان کو تباہ کر دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی ان کو تباہ نہیں کیا جائے گا، لیکن 40 آدمی بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہوتے 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 بات 5 آدمیوں پر آ گئی،
اور انہوں نے فرشتوں نے یہ بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، اب تو آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، کیونکہ ان بستیوں میں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کے کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر نہیں ہے۔ آپ سوچیں، ایک پیغمبر کی اتنی محنت اور اتنے اخلاص اور اتنا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوششوں کے باوجود بھی سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اپنی جو 2 بیٹیاں تھیں، ان کے علاوہ اس قوم میں کوئی بھی سیدھے راستے پر نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ ہو گئے جب یہ سنا تو، کہ اس قوم میں جب مطلب کوئی ہے ہی نہیں، خیر باقی ہی نہیں رہی ہے، تو وہ کیا کہیں آگے۔ کوشش پوری کی انہوں نے کہ قوم لوط کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مہلت اور مل جائے۔ انا بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم، البتہ حلم والے تھے، اواہن بہت آہوزاری کرنے والے، منیب رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، تینوں صفات ان کی بتائی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی قدر افزائی فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ بتائی ہے، یعنی آپ دیکھیں اللہ کی محبت کا یہ بھی انداز ہے کہ یہ بتایا کہ وہ ہم سے جھگڑ رہے تھے، یعنی جو ہم سے اصرار کر رہے تھے، جو ہم سے بحث کر رہے تھے، وہ اس وجہ سے صرف کیونکہ آپ بہت حلیم الطبع نرم دل کے تھے، اسی لیے آپ کوشش کر رہے تھے، آخری حد تک کوشش کر رہے تھے کہ عذاب کے ٹلنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں بھی خصوصی نرمی تھی، اور آپ کو اس چیز کا بڑا خوف ہوتا تھا کہ کہیں آپ کی قوم کی اس باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو بالکل یہی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ وہ بڑے نرم دل تھے اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ خصوصیات اللہ بتا رہا ہے ان کی، یعنی ان کی اس بات کے بعد اللہ پاک ان کی قدر افزائی میں ان کی یہ خصوصیات بتا رہا ہے کہ وہ اس لیے ایسا کر رہے تھے کیونکہ وہ بڑے نرم دل کے تھے، ورنہ وہ تو اللہ کے پاس بہت رجوع کرنے والے تھے، وہ کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی نرم دلی کی وجہ سے کہ اس قوم کو اور موقع مل جائے ان لوگوں کو اس لیے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ یا ابراہیمو، اے ابراہیم، آرد اعراض پر تو، انہذا اس بات سے، انہو بے شک وہ، قد بلا شبہ آ چکا، امر ربے کا تیرے رب کا حکم، وانہم اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان پر، عذاب غیر مردود، نہ پھیرے جانے والا۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان کو تک پہنچایا کہ اب اس بات کو چھوڑ دیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اب اس بات کو چھوڑ دیں، آپ کے رب کا فیصلہ اب آ چکا ہے۔ تو اب جب آپ کے رب کا فیصلہ آ گیا ہے تو وہ اب رد نہیں ہو سکتا، پلٹایا نہیں جا سکتا عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم تھوڑا سا اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں، کیونکہ واقعات تو اب جو بتائے جا رہے تھے وہ یہ کہ ان پیغمبروں کا ذکر ہو رہا تھا، ان رسولوں کا ذکر ہو رہا تھا جن کی دعوت کے جواب میں لوگوں نے جو ہے اللہ پہ ایمان نہیں لایا اور پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے۔ تو یہاں بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیچ میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیوں کیا گیا اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ کیونکہ قریش کے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہی سارے عرب میں جو ہے وہ کعبے کے مجاور اور وہاں کے مذہبی اور اخلاقی طور پر جو پیشوائی کے مالک بنے ہوئے تھے، وہ اسی گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم پر اللہ کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے، جبکہ ہم اللہ کے پیارے بندے کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کو بہت پیارے تھے، اور وہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے ضرور۔ تو اسی لیے ان کی اس جو خوش فہمی اور ان کا جو گھمنڈ تھا اس کو توڑنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ پورا جو رسولوں کے واقعات ہیں ان کو بیان کیا۔ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ بار بار جو واقعات آتے ہیں ہر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، یہ کوئی صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان میں عبرت کا سامان ہے۔ تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا کہ کتنے عظیم
وہ پیغمبر تھے، اولو العزم تھے، اور 950 سال تک ان کی محنت اور کوششیں تھیں، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اور جب اللہ سے یہ دعا کی کہ ان کے بیٹے کو بچا لیا جائے تو ان کی کوئی سفارش کام نہ آئی بیٹے کے، بلکہ اس پر ان کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ آپ ایسا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ ایسی ہے نا۔ پھر اس کے بعد دوسرا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی ان پر اتنی عنایات ہیں، کوئی انتہائی نہیں ہے، اور اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے کہ ان کا ذکر بھی کتنے پیار سے قرآن میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہی ابراہیم جو کہ خلیل اللہ ہیں، وہ جب انصاف کے یا اللہ کے فیصلوں کے معاملے میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔ تو ان کے لیے، قریش کے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق تھا، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ جو ہم کہتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ ہماری شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن اتنی بے فکری اور اتنی لاپرواہی، جہاں ایک رسول اپنے بیٹے کو، ایک رسول اپنی بیوی کو بچا نہیں پا رہا، اس لیے کہ وہ گناہ میں ملوث تھے، اللہ کا انکار کر رہے تھے، تو پھر ایسے غلط کام کرنے کے بعد کس طرح سے کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا ہی کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی قریش کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ بات بھی اس سے آگاہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ مکافات کا ہے، اور لوگ جو بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہیں وہ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ ان کے آس پاس کے جو علاقے، یہ جو عذاب جن قوموں پہ آیا، وہ علاقے ان کے آس پاس کے تھے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے شام کی تجارت کے دوران، یا مختلف ان کے روٹس تھے تجارت کے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے اور ان کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حق اور صداقت کے لیے، دین کے لیے اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنا ملک چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے رہنا شروع کر دیا انہوں نے، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو، ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کر رہا، بلکہ اس کا پھل ان کو یہ دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی ان کی بانجھ بیوی سے بھی ان کو اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان سے بنی اسرائیل کی ایک عظیم الشان نسل چلتی ہے، جس کی آپ کو معلوم ہے کہ جس کی عظمت جو ہے سالوں تک فلسطین اور شام میں صرف بنی اسرائیل میں ہی پیغمبر آتے رہے۔ اور دوسری طرف قوم لوط ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصے میں اپنی خوشحالی پر مگن ہے، اپنی بدکاریوں میں مست ہے، دور دور تک بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیسی، ان کو اس چیز، اپنے برے کاموں کی کیسی سزا مل سکتی ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ سننے پر تیاری نہیں ہے، اور سنتے ہیں تو اس کا تمسخر بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ہر طرح سے جھٹلاتے ہیں، ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کا اب کیا انجام ہوگا؟ اس بدکار قوم کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا اللہ کی طرف سے فرمان نافذ ہو چکا ہے، اور اب وہ ایسے عبرتناک طریقے سے فنا کی جا رہی ہے کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح سے بے نشان ہو گئیں وہ قومیں جو انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور تکبر اور سرکشی دکھائی، وہ قومیں بے نام و نشان ہو گئیں۔ ولما، اور جب جاءت آ گئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوطن لوط کے پاس، سیاہ غمگین ہوا، بہم ان کی وجہ سے، وہ داقا اور وہ تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، زرن دل میں، وقالا اور کہا، ہاذا یہ یوم نصیب، دن ہے بڑا سخت۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ فرشتے جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو لوط علیہ السلام جو تھے ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس بھی انسانی شکل میں ہی آئے وہ فرشتے، اور ظاہر ہے آنے کے بعد، بیٹھے بات کرنے کے بعد وہ بتائیں گے نا کہ وہ کس مقصد سے آئے، تو وہ انسانی شکل میں کیونکہ آئے تو ان کو دیکھنے کے بعد
ان کا دل جو تھا وہ سخت پریشان ہوا، ان کو ان کا دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا یہ دن تو بڑا سخت ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کسی کے مہمان کے آنے سے کوئی رسول ایسا کر سکتا ہے کہ اس کا دل تنگ ہو اور پریشان ہو کہ یہ کیوں آ گئے؟ اس وجہ سے کہ ان کی قوم جو تھی جس فعل میں مبتلا تھی بدکاری کے، اس کی وجہ سے ان کو خوف تھا، کیونکہ فرشتے بڑی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور ان کی قوم جو ہے وہ جس طرح کی بدکاری میں، ہم جنس پرستی میں ملوث تھی، تو اس کے لیے تو یہ بہت بڑی اٹریکشن تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اسی بات کا خطرہ تھا۔ ظاہر میزبان تھے، ان مہمانوں کی پروٹیکشن، ان کو تحفظ دینا، ان کو بچانا ایک میزبان کی ذمہ داری ہے نا، مہمانوں کی صرف خاطرداری ہی نہیں بلکہ ان کی حفاظت اور ان کو آرام پہنچانا یہ بھی میزبان کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کو یہ خوف ہے کہ اب تو بڑا یہ جو ہے میرے لیے میں کس طرح یہ کر پاؤں گا، میری قوم کو خبر مل گئی تو وہ تو ان کے پیچھے لگ کے میرے گھر تک آ جائیں گے، اور وہی ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی، جن کا کہ آگے بھی ذکر آئے گا کہ وہ کس طرح، تو وہ جو تھی وہ اپنی، کیونکہ وہ اسی قوم سے تھی، حضرت لوط علیہ السلام تو ان کی قوم سے نہیں تھے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جن کو کہ یہاں بھیجا گیا تھا، عراق سے تعلق تھا نا ان کا، عراق سے تعلق تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ ہجرت کر کے شام آئے، اور شام سے ان کو بھیجا گیا یہاں صدوم کی بستیوں کی طرف۔ تو وہ اس علاقے کے نہیں تھے، یہاں آ کے جب بسے آباد ہوئے، پھر یہاں انہوں نے شادی کی، پھر ان کی اولاد ہوئی، بیٹیاں تھیں ان کی۔ تو اب ویسے ہی ان کے یہ اس بات پہ بھی ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ تم مطلب باہر سے آ کے کوئی ہمیں کیا نصیحت، خیر وہاں رہنے والے جو پیغمبر تھے اپنے علاقوں میں ان کی انہوں نے کس نے سنی تھی؟ تو ان کی بیوی جو تھی ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ یاد رکھیے گا ایک رسول کی بیوی جو ہے نا، وہ کبھی بھی نیور ایور کسی بھی رسول کی بیوی جو ہے نا وہ کردار کی خراب نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس میں دوسری اخلاقی برائیاں ہو سکتی ہیں، تو ان کی بیوی کردار کی بری نہیں تھی، بلکہ ان کی بیوی یعنی کردار کی بری ہونے سے مطلب یہ کہ وہ اس طرح کے گناہ میں جو ہے وہ ملوث نہیں تھی، بس ہاں یہ تھا کہ ان کو اپنی قوم سے ہمدردی تھی، اور وہ جو تھی وہ یہ خبر جو ہے ان کا ساتھ دیتی تھی، ان کو برا نہیں سمجھتی تھی، اور مطلب حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف بات کرتی تھی ان لوگوں کا ساتھ دے کے۔ اور جب یہ فرشتے جو مہمان بن کے انسانی شکل میں آئے تھے، اس کی خبر بھی انہوں نے ہی دی اپنی قوم کے لوگوں کو، اور وہ آگے اور آنے کے بعد انہوں نے دروازہ پیٹنا اور دیواروں کو کودنے کی کوشش شروع کر دی، کہ یہ مطالبہ تھا ان کا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اسی بات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ وجاءہ اور آئے اس کے پاس قومہ اس کی قوم کے لوگ، یہرعون تیز دوڑتے ہوئے، الہی اس کی طرف، ومن قبل اور اس سے پہلے، کانو تھے وہ، یعملون السیئات برے عمل کرتے۔ قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ہؤلائی یہ ہیں، بناتی بیٹیاں میری، ہننا یہ، اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، ولا اور نہ، تخزونی تم رسوا کرو مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں کے معاملے میں، الیسا کیا نہیں، منکم تم میں، رجل رشید کوئی آدمی سمجھدار۔ تو جب یہ خبر جیسے ہی ملی ان کی قوم کو، تو وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار دوڑتے ہوئے، کیونکہ وہ تو لڑکوں کے ویسے ہی دیوانے تھے، اور جب پتہ چلا کہ بڑے خوبصورت جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ مہمان بنے ہیں ان کے گھر میں، تو وہ ان کے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور پوری کوشش کرنے لگے ان کے دروازے کو توڑنے کی، کہ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہونے کی، کیونکہ وہ تو اس سے پہلے یہی برے کام تو کر ہی رہتے نا، جس کی سزا دینے کے لیے وہ فرشتے آئے، پہلے ہی سے برے کام تو یہی کام کر ہی رہتے برا، اور پتہ چلا اور کچھ لڑکے نئے آئے ہیں تو وہ دیوانہ وار آئے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، تو اللہ سے ڈرو اور تم مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں۔ تو بات یہ ہے کہ
اس کے دو معنی لیے ہیں مفسرین نے، یعنی اس کے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں موجود ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ ماں ہوتی ہیں، جیسے ہماری ام المومنین ہے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امت کے باپ ہیں۔ تو ایک نبی جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، تو جو اس قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ ان کے لیے بیٹیوں کی طرح ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں موجود ہیں وہ بھی میری بیٹیوں کی مانندی ہوئی نا، تو وہ بھی موجود ہیں، میری بیٹیاں موجود ہیں تمہارے لیے، اور اس کے علاوہ قوم کی اور جو لڑکیاں، یا یہ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی جو بیٹیاں تھیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تمہیں ایسا ہے کہ تم چاہتے ہو تو تم ان سے نکاح کر لو، کیونکہ یہاں پر ہے ہن اطہرو، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں زیادہ پاکیزہ سے مطلب یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کسی غلط کام کے لیے اپنی بیٹیوں کو یا اپنی قوم کی بیٹیوں کو کسی غلط کام کے لیے پیش نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان سے نکاح کرو اور ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو، جو کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کے لیے کہا ہو یا اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے کہا ہو، دونوں کی مطلب اگر دونوں کا مفہوم دیکھا جائے تو بات وہی ہے کہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ جو لڑکیاں موجود ہیں، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس کے اگینسٹ نہ جاؤ، بلکہ یہ جو لڑکیاں ہیں چاہے وہ قوم کی ہوں چاہے وہ میرے گھر میں ہوں، ان میں سے جس سے چاہتے ہو اس سے نکاح کرو، شادی کرو، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو، کیونکہ ایک تو تم غلط کام کرتے ہو، دوسرے یہ کہ تم جو مہمان آئے ہیں ان کو دیکھ کے تم ان کے ساتھ بھی یہی کرنے آئے ہو، تو ان کے سامنے بھی مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ تو آپ ان کی بے بسی دیکھیں نا کہ مطلب اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کس طرح ایک اکیلا آدمی کرے۔ ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ جو اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے سے تم عورتوں سے اپنی خواہش کو پورا کرو، نکاح کرو، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ اور کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ ہدایت پر ہو، جو کہ سمجھدار ہو، جو کہ نیک فطرت ہو، رشید ہو، نیک چال چلن کا ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو ان کو اس سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، دو چار لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو کچھ لوگ جھگڑے کا بیچ بچاؤ کرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو نیک اور سمجھدار ہو، جو خود بھی باز رہے اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکے؟ قالو، انہوں نے کہا، لقد، البتہ بلا شبہ، علمتا، جانتا ہے تو، ماں نہیں لنا ہمارے لیے، فی بناتکا تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق، یا بریکٹ میں لکھ لیں دلچسپی، وَإِنَّكَ اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ البتہ تو جانتا ہے، ماں جو نرید ہم چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈھٹائی اور بغیرتی کی انتہا دیکھیے کہ ایک تو غلط کام کر رہے ہیں اور پھر اس حد تک اس خباثت اور اس غلاظت میں ڈوب چکے تھے کہ سمجھانے کا بھی کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ گئے تھے اور گندی ایک خلاف فطرت راہ پر چلے تھے، بلکہ اب کیا انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے تو اب یہ راستہ رہا ہی نہیں ہے، یعنی اب ان کی جو گندگی ان کی تھی، ان کی فطرت کی اور ان کی ذہنیت کی جو خباثت تھی وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ اور اتنی ڈھٹائی تھی کہ اب انہوں نے کھلم کھلا وہ یہ کہنے لگے کہ جو پاکیزہ اور فطرت کا جو راستہ ہے یہ راستہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ اخلاق اور کردار اور نفس کا جو زوال ہے، بگاڑ ہے، وہ اس حد تک بعض دفعہ پہنچ جاتا ہے کہ جو شخص چھوٹی موٹے گناہوں کو، حرام کاموں کو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتا، ان کو چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ اس میں آہستہ 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 اتنا
انوالو ہوتا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑی بات، بڑے سے بڑا گناہ جو ہے نا، وہ اس کو پھر کچھ بھی نہیں لگتا، اور پھر سدھرنے کی اصلاح ہونے کی جو چانسز ہیں وہ کم سے کم اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام میں ہی ہو اور وہ سمجھے کہ حلال تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ ایسے انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ انسان ہے بھی، یا وہ ایک درندہ یا ایک جانور ہے، ایک ایسا گندا کیڑا ہے جو غلاظت میں ہی پرورش پاتا ہے؟ تو اگر ایسی فطرت کسی کی ہو تو دیکھیں ان لوگوں کی فطرت اس حد تک ہو گئی تھی اور ان کی ڈھٹائی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ تمہاری بیٹیوں میں، یعنی یہ جو تم ہمیں بات بتا رہے ہو نا، یہ جو تم راستہ ہمیں دکھا رہے ہو کہ یہ کر لو، وہ نکاح کر لو اور شادی کر لو، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں ان میں عورتوں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، تیری بیٹیوں میں یعنی قوم کی جتنی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان میں ہمیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، اور تم تو بہت اچھے سے جانتے ہو کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اس گندی بات کے لیے بھی پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، لو، اگر انا بے شک، لی میرے لیے، بکم تم پر، قوتن کوئی قوت ہوتی، او یا آوی میں پناہ لے سکتا، الا رکنن طرف سہارے کے، شدید مضبوط۔ اب لوط علیہ السلام کو ویسے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی اور حفاظت حاصل تھی، لیکن اس وقت جو صورتحال بن گئی تھی نا کہ گھر میں جوان لڑکے، خوبصورت لڑکے موجود ہیں، مہمان بن کے جو آئے ہیں، اور قوم کے لوگ جو ہیں انہوں نے گھر کا جو ہے باہر سے گھیراؤ کیا ہوا ہے، تو ایک فطری ایک انسان ہونے کے ناطے جو ایک پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ پریشانی اور خوف میں انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ یہ مطلب ان کی نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک نیچرل ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک دم پریشان ہوتا ہے، اس کی زبان پہ کیا آتا ہے، کاش میں کسی محفوظ جگہ پہ ہوتا، مطلب مہمانوں کی ان کو زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی نا کہ میں کس طرح ان کو بچاؤں، کاش میرے پاس کوئی ایسا محفوظ کوئی ایسا سہارا ہوتا، کوئی ایسی طاقت ہوتی جس کی میں پناہ لے لیتا اور ان کو بچا لیتا، اپنے جو مہمان ہیں میرے ان کو۔ قالا، ہاں، قالو، انہوں نے کہا، یا لوت، اے لوت، انا بے شک ہم، رسول بھیجے ہوئے ہیں، رب کا تیرے رب کے، لن ہرگز نہ، یسلو پہنچ سکیں گے، الی کا تیری طرف، فاسری پس لے چل، بے اہلی کا اپنے گھر والوں کو، فقتن ایک حصے میں، من اللیلی رات کے، ولا اور نہ، یلتفت پلٹ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی ایک، الا مگر، امرأتکا بیوی تمہاری، انہو بے شک وہ، مصیبہا پہنچنے والا ہے اسے بھی، ما جو، اصابہم پہنچے گا انہیں، انا بے شک، موعدہم ان کے وعدے کا وقت، الصبح صبح ہے، الیسا کیا نہیں ہے، الصبح صبح، بقریب قریب ہی۔ اب ان فرشتوں نے کہا، انہوں نے جب یہ دیکھا لوط علیہ السلام کی یہ پریشانی، اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کیوں نہیں پہچانے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جیسے ہی وہ آئے، ان کے آنے کے بعد اتنی پریشانی میں گرفتار رہے مستقل کہ ان کو یہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو ان فرشتوں نے خود ہی کہا، ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس فرشتے نے اپنا ہاتھ ہلایا تو یہ سب کے سب جو دیوانے ہو کے آ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے کہ سارے ناپکار اندھے ہو گئے، پھر بھی لیکن باز نہیں آئے۔ اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ کے بھی لوگ جو سرکش اور ڈھیٹ تھے وہ باز نہیں آتے تھے۔ ہر قوم کا ہم نے یہی دیکھا کہ ان کی ڈھٹائی اتنی بڑھی ہوئی تھی۔ تو ایک یہ بھی بہت بڑی نشانی تھی کہ فرشتے کے ہاتھ ہلانے سے یہ سب اندھے ہو گئے، وہ سارے لوگ جو گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ پیغام بھی انہیں دیا کہ آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔
تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اہل ایمان لوگ تو کم ہی تھے، 2 بیٹیاں تھیں ان کی اور وہ خود تھے، ساتھ ان کی بیوی تھی۔ مطلب یہ تھا بتانے کا کہ اب آپ ان لوگوں کی فکر چھوڑیں، اب ان کا کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ اب اللہ کے حکم سے وہ فرشتے کریں گے، آپ بس یہاں سے رات کے ایک حصے میں نکل جائیے۔ یعنی وہ میرے خیال سے ابتدائی رات کا حصہ ہوگا، کیونکہ آخری حصے میں عذاب آ چکا تھا ان پر۔ تو ان کو یہ فرشتوں نے یہ ان کو تاکید کی کہ بس خاص بات یہی ہے کہ مڑ کے کوئی نہ دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے پیچھے جب شور اور دھماکے کی آوازیں، چیخ و پکار کی آوازیں آئیں گی تو ایک انسان کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ قدرتی طور پہ کہ وہ ایک دم چونکتا ہے یا مڑ کے دیکھتا ہے، کوئی آواز، کوئی چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ان کو خاص تاکید کی گئی کہ آپ ہرگز پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا۔ تو پیچھے رہ جانے والوں کی طرف آپ کو کوئی بھی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے آپ کی بیوی کے، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی ساتھ میں، ان کی بیوی بھی ساتھ میں نکلی تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہ جیسی ہی ابھی وہاں سے بستی سے نکلی ہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، دھماکے اور زلزلہ جو ہے وہ آیا تھا۔ ابھی میں بتاتی ہوں کہ عذاب کی بھی کیا کیا شکلیں آئیں ان کے اوپر۔ تو اس نے ایک دم مڑ کے دیکھا، اور اس کے مڑ کے دیکھتے ہی جو ہو پتھر جو اس کے لیے تھا مخصوص وہ اس کے اوپر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بیوی کے لیے بھی یہی بات ہے کہ پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن کیونکہ پیغمبر کے ساتھ خیانت کی اور اللہ کے ساتھ نافرمانی اللہ کی، تو پھر ان کے شوہر بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ نوح کی بیوی کو بھی اور لوط کی بیوی دونوں کے لیے یہی ہوا کہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے، یعنی وہی عذاب اس پر بھی آئے گا۔ اور ان کے اوپر عذاب آنے کا جو وعدے کا جو وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ صبح کا ہے، اور صبح بہت کیا قریب نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ اپنی بچیوں کو لے کر فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں، اور صبح ہونے میں ابھی ٹائم ہی کتنا اب رہ گیا ہے، رات کا ایک حصہ 2 حصے اگر گزر گئے تو اب کتنا ٹائم ہے، صبح ہوتے ہی ان بستیوں پر عذاب آ جائے گا۔ فلما، تو جب، آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، جعلنا، کر دیا ہم نے، عالیہا، اوپر والا حصہ اس کا، سافلہا، نچلا حصہ اس کا، وامطرنا، اور برسائے ہم نے، علیہا، اس پر، حجارتن، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، مندود، تہ بتہ، مسومتن، نشان زدہ، اندہ، پاس سے، رب کا، آپ کے رب کے، وما، اور نہیں، ہیا، وہ، من الظالمین، ظالموں سے، ببعید، کچھ دور۔ اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا نا، اس میں ان بستیوں کو تلپٹ کر دیا گیا، یعنی نچلا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف زلزلہ تھا اور دوسری طرف ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی، کنکریوں کی برسات ہوئی۔ سجیل کہتے ہیں، آپ اس میں بھی پڑھ چکی ہیں نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں بھی ہے نا۔ تو وہ سجیل کیا ہے؟ یہ مٹی کے پتھر ہوتے ہیں چھوٹے، جو دھوپ میں پکائے جاتے ہیں، یا اینٹوں کو جیسے بھٹے میں پکایا جاتا ہے نا، پکی ہوئی، یعنی وہ سخت کنکر تھے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر جس کے اوپر پڑتے تھے وہ اس کو یعنی پورا اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو کاٹ دیتے تھے۔ اور صرف یہی عذاب نہیں تھا، بلکہ یہ بھی کہا ہمیں قرآن میں ملتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ ان بستیوں کو جو ہے اٹھا کے اوپر آسمان تک لے جایا گیا، اور پھر الٹا کر کے، اوندھا کر کے زمین پہ پٹخ دیا گیا۔ تو یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کا گناہ جو تھا نا وہ بہت بڑا تھا، یعنی ایسا گناہ انہوں نے جو شروع کیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، اس کا آغاز وہیں سے ہوا تھا، اس گناہ اور اس برائی کا، اور اللہ کو سخت ناپسند، سخت ترین سزا کا
مستحق ہے اس کام کو کرنے والا. اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں. آج کل جو ہمارے کلچر اور ہمارے معاشرے میں بھی ان چیزوں کو بہت ہلکا کر کے دکھایا جا رہا ہے، بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو کے ساتھ بڑی ہمدردی دکھائی جا رہی ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈریں. بہت بڑا گناہ ہے یہ، بہت بڑا. اتنی بڑی کھلی بے حیائی اور اتنا بڑا گناہ جو ہے، اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت تھی. تو ان بستیوں کو اوندھا کر کے زمین پر الٹا دیا گیا ہر طرح سے، یعنی ان کو تباہ و برباد، نیست و نابود ان لوگوں کو کیا گیا. اتنا برا ان کا انجام کیا گیا. اور پھر اس جگہ پر کہتے ہیں یہ ڈیڈ سی جو ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ وہاں پر ایک نمکین جھیل بن گئی. یعنی وہ جو ڈیڈ سی ہے، وہ اس کے اندر وہاں وہ سارے وہ جو اس کے آثار ہیں وہ سب وہاں پر دفن ہو گئے. اس کو زمین میں دھسا دیا گیا. تو یہ عذاب تھا، یعنی زلزلے کی شکل میں، کنکریوں کی بارش کی شکل میں. ان پتھروں کے اندر انہیں دفن کر دیا گیا، اور پھر آسمان تک لے جا کے زمین کے اس ٹکڑے کو اوندھا زمین پہ پٹخ دیا گیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اللہ کی نافرمانی اور پھر اس پہ اڑے رہنا اور ضد اور سرکشی، ہم ابھی جتنا بھی پڑھ رہے ہیں ان قوموں کا ذکر، بہت بہت خوف دل میں رکھنا چاہیے. گناہوں پہ کبھی بھی اکڑنا نہیں چاہیے، کبھی بھی اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے. اور ان گناہوں سے اللہ سے فوراً، جو بھی گناہ ہو جائے چھوٹا بھی ہو، فوراً معافی مانگنا چاہیے. معافی مانگتے ہی رہنا چاہیے. پتہ ہی نہیں ہے چلتے پھرتے دن بھر میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. تو معافی مانگتے رہیں اللہ سے، شعوری معافی مانگیں. جو گناہ یاد ہیں ان کے بارے میں ان کا ذکر کر کے ان کی معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں. اور جو لا علمی میں، نادانستگی میں ہیں، ان کے لیے یہی دعا کریں کہ وہ اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے. تو اللہ کی نافرمانی، اللہ کا انکار، سرکشی اور اس پہ اڑے رہنا، گناہوں پہ اصرار کرنا، یہ بہت بہت بڑے گناہ ہیں. یہ سارے پیغمبروں کے واقعات جو ہیں یہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کے بعد چاہے وہ کتنا ہی قریبی تعلق رکھتا ہو ان رسولوں سے، اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے. اور ان کو وہ رسول بھی نہیں بچا سکتے، کیونکہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وہ جس کو چاہے گی اور جس کو سمجھے گی اس کو بچائے گی. اور وہ کنکریاں جو تھیں تہ بتہ، یعنی اور کہتے ہیں کہ وہ نشان زدہ ہونے کا مطلب یہ بھی تھا نا، مسومتاً نشان زدہ تھیں عند ربک، آپ کے رب کے پاس، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھیں. یعنی وہ نشان زدہ تھیں، یعنی ان پہ جس کے نام کی تھی نا، اس کے اوپر آ کر گری، وہ پڑی وہ کنکریاں وہ نشانے پہ، یعنی جیسے آ کر لگی. اور یہ بستیاں جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے، جن پہ یہ عذاب آیا، وہ ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں. یعنی مشرکین مکہ سے قوم لوط کی یہ بستیاں زیادہ دور نہیں ہیں. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ قریش کے قافلے جب فلسطین کی طرف جاتے تھے تو پہلے قوم سمود اور قوم مدین کے علاقے سے گزرتے تھے، پھر قوم لوط کی بستیوں کے آثار بھی ان کے راستے میں آتے تھے. اسی طرح جب شام کے راستے پہ آتے تھے تو اس طرف جو بستیاں تھیں ان کو دیکھتے تھے. عبرت کا نشان جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی دنیا میں جن قوموں کو، تو یہ دیکھتے تھے اور سب دیکھتے، جانتے، بوجھتے بھی اللہ کا اور انکار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو ہر طرح کی اذیت اور مومنین کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اسی لیے ان باتوں کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو نافرمانی کرنے والوں کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا، رسولوں کو پریشان تنگ کرنا، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کی الحمدللہ تفسیر جو ہے آیت نمبر 83 تک کمپلیٹ ہو.